दूल्हा साहब हैं यहाँ? गए? हाँ, अब कहाँ से लाया जाएगा उन्हें उठा के? बहरहाल अगर जाग रहे होंगे तो आ जाएंगे। बेहतर है कि भाई दूल्हा आ जाए तो बारात में ज़ीनत हो जाए। बैठ रही हो, आ जाएंगे अगर जाग रहे होंगे, कोई बात नहीं। इसलिए कि बगैर दूल्हा के बारात लेके जाओगे तो भाई खाना नहीं मिलता है, मार के भगा दिए जाओगे। हाँ, सबसे ज़रूरी उन्हीं का है। बहरहाल आप ज़रा तवज्जो रखें, 11वीं शरीफ का बड़ा मुक़द्दस मुअज़्ज़म महीना है और इस प्रोग्राम को दो निस्बतें हैं। चंद मिनट आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश, बस दिल के कानों से सुन लीजिए, कोशिश कीजिए कि अमल करें और इंशाअल्लाह फिर सलातो सलाम, फिर दुआ इंशाअल्लाह। जब से दरबार गौसुल वरा मिल गया, जन्नती रास्ते का पता मिल गया, गौसे आज़म मिले तो मुस्तफ़ा मिल गए, मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया, और कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं। मेरा उपल्ली चैलेंज है सबको, कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं। जो शब रोज़ रातों दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन दीन मुस्तफ़ा को मिटाने की नापाक साजिशें रच रहे हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ओपनली चैलेंज कि कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं। गौसे आज़म से जब ना खुदा मिल गया, शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है कि 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली है, कि 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली है। हमारे गौस ने बचपन में वो जो हर दिखाए हैं, जिस कालिम में चाहा रूह डाली है निकाली है। जिसे कहा मर जा तो मर गया, जिसे कहा जिंदा हो जा तो वो जिंदा हो गया। ये गौसे पाक की शान है। आला हज़रत कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान। इसका इको बिल्कुल खत्म कर दें आप, माइक अच्छा बोल रहा है आपका, इको बिल्कुल खत्म कर दें। मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा लेकिन इनके समझ में आना चाहिए। हाँ, समझ में आ रहा है आपके? जी हाँ। अब सुनिए, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसका सीधा साधा तर्जुमा ये है, अल्लाह से डरना, सच्चों के साथ हो जाना। शादी का प्रोग्राम है और शादी एक इस्लाम ने एक इतना बेहतरीन फरीज़ा मोमिनों पर रखा है कि इंसान शादी करने के बाद, निकाह करने के बाद बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान बन जाता है, वो जिम्मेदार हो जाता है। बेशक बेशक। हाँ, लेकिन शादी में हम 3 चीज़ों को फोकियत ज़्यादा देते हैं जी। हुस्न, खूबसूरती, ब्यूटी। ब्यूटी देखते हैं हम, खूबसूरती देखते हैं कि इसका हुस्न तजम्मुल, इसकी खूबसूरती कैसी, कि जोड़ा अच्छा होगा तो उसकी नस्ल अच्छी होगी। मगर कितनी ब्यूटी देख लो, 40 साल के बाद तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ रही हैं जी। पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? कितने चेहरे का फेशियल करवा लो, पैंट हटते ही फिर पता लग जाएगा कि कितने पानी में है। और अब तो फंक्शनों में पता ही नहीं चल रहा है कि काली कौन गोरी कौन, सब पे 2-2 इंच चढ़ा हुआ है। कोई सा भी फंक्शन हो, पहचान ही नहीं है। 2-2 इंच पैंट हुआ है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। अल्लाह, कोई सा भी फंक्शन हो, तैयारी में 3-3 4-4 घंटे हमारी ख़वातीन को लग जाते हैं। आधे कपड़े, बाप मौजूद, भाई मौजूद। ये आसमान से बारिश में नहीं बरसी हैं लड़कियां या ये ख़वातीन जी। ये मगरबी तहजीब में पलने वाली नहीं है, ये मुंबई के आवारा माहौल में पलने वाली नहीं है। इनमें कोई हमारी बहन है, कोई बेटी है, कोई बहू है, कोई माँ है। ये सारा सिस्टम हमारे यहाँ है। इंसान हुस्न को देखता है, तजम्मुल को देखता है, ब्यूटी को देखता है। माशाल्लाह, दूल्हा साहब भी आ गए। आपके लिए खास पैगाम है, इन सब के लिए समझ लो ये बाराती हैं। खाएं ना खाएं तो कहीं होटल पे जाके खा लें, कोई बात नहीं है। अब बैठ जाइए आप, जरा बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, सुन लीजिए जितनी जल्दी हो सके। ब्यूटी, तजम्मुल, हुस्न, इंसान उसको फोकियत देता है। लेकिन याद रखो, हर 8वें दिन काली ढाई ठुकने पे है, काला खिजाब,
معلوم ہے پوری بستی کو کہ سفیدہ ہو چکا ہے، لیکن کالی ڈائی پھر بھی لگنی ہے۔ بھائی کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے، بے شک بے شک، کتنے ہی کالا خضاب لگا لو، کتنے ہی میک اپ، کتنا حسن و تجمل پہ نکھار، یہ بناوٹ، یہ سنگار، یہ تصنع، یہ تجمل، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، بے شک، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بڑے بڑے اچھے، بڑے بڑے خوبصورت حسن و جمال کے پیکر دنیا میں آئے، جنہیں اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز، بالوں میں جھٹکے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ سب سے زیادہ کھگوپور کی بستی میں سب سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہوں۔ لیکن اگر کوئی مہلک بیماری لگ جائے تو یہ سارا حسن چند دنوں میں خاک میں مل جاتا ہے۔ بے شک بے شک، دوسری چیز آپ دیکھتے ہو ٹکر کا، دیکھتے ہو ٹکر کا، سمجھ رہے ہو ٹکر کا؟ مال میں ٹکر، عمارت میں ٹکر، زمین میں ٹکر۔ سب سے پہلے رشتے میں یہی بات کہ زمین بتاؤ کتنی ہے، ایسا اس کو اپنی بیٹی کی قبر میں زمین رکھنی ہو، زمین کتنی، اور حتیٰ یہ ہے کہ جنگلوں میں لے جا کر دکھا رہے ہیں، بولے جتنی بھی ہے سب اپنی ہے، تحت نظر، کون سے کوئی پراپرٹی کے کاغذات دیکھنے اس کو، جی ہاں کوئی سے کوئی پراپرٹی کے کاغذات دیکھنے وہاں بچولیا جو بیچ میں پڑا ہوتا، بچولیا بولتے ہیں نا اس علاقے میں، بچوا، ہاں یہ رشتہ کرانا بڑے ثواب کا کام ہے، مگر آج کے بچولیا اتنے خطرناک ہے، اللہ خیر فرمائے۔ دونوں طرف جائے، ارے بڑی ٹکر کی پارٹی ہے، بہت ہی ٹکر کی ہے صاحب، منگنی میں بلٹ پکی ہے، اور شادی میں تو پتہ ہی نہ وہ کیا کریں گے، اور اس کا سائیکل دینے تک کا حساب نہیں، ایک ایک بال قرض میں ڈوب چکا ہے۔ لڑکی والوں کی طرف جائے گا تو بالکل آگ لگایا، ارے بڑی ٹکر کی پارٹی ہے بھائی، بڑی ٹکر کی ہے، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ جن رشتوں کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے، جن رشتوں کی بنیاد فریب کاری، مکاری پر رکھی جائے، پھر آپ کوشش کرو اور یہ گمان کرو کہ ہمارے گھر میں رحمتیں آئیں، برکتیں آئیں، آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ آپ ٹکر کا دیکھتے ہو، ارے کتنی ٹکر والے دنیا میں آئے، کوئی لاعلاج بیماری لگ جائے، انسان کو ہارٹ ہو جائے یا کینسر ہو جائے، مرادوات کے کوئی خطرناک ہاسپٹل میں پہنچ جائے، 50 لاکھ روپے لگا کے ایک لاش گھر میں لاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان کچھ نہیں آتا ہے، مرایا لے کے آتا ہے، ایک لاکھ روپیہ پر ڈے خرچ کرنے کے بعد بھی انسان اپنے مریض پیشنٹ کو بچا نہیں پاتا ہے۔ تو پھر بتاؤ اس ٹکر کی کوئی حیثیت ہے، اس ٹکر کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر تمہیں ٹکر کا دیکھنا ہے تو مال عمارت زمین میں مت دیکھو، میں بتاتا ہوں اگر ٹکر کا دیکھنا ہے تو ایمان میں ٹکر کا دیکھو، عقیدے میں ٹکر کا دیکھو، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، یہ دیکھو کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، 24 نمبری تو نہیں ہے، نبی کے میلاد پر انگوش نمائی کرنے والا تو نہیں ہے، غوث پاک کی 11ویں پر انگلی اٹھانے والا تو نہیں ہے، کہیں نبی کو اپنی طرح کہنے والا تو نہیں ہے، کہیں حضرت علی اور پنجتن پاک کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے کہیں شیخین کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والا تو نہیں ہے، سیدہ عائشہ کو گالیاں دینے والا تو نہیں ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کو گالیاں دینے والا تو نہیں ہے۔ اگر تم ایمان میں اور عقیدے میں ٹکر کا دیکھو گے، تمہارے گھر میں جو بیٹی بہو بن کے آئے گی، تمہارا گھر لڑائی فساد اور جھگڑے کا اڈا نہیں بنے گا، اللہ پاک تمہارے گھر کو جنتی گہوارہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور سید مفتی افروز عالم صاحب قبلہ۔ اب مائک آپ کا بہت اچھا، بس ای کو بالکل ختم کر کے اس کا تھوڑا آواز بڑھا دیں بس۔ بے شک، سبحان اللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میں بتاؤں کیسا رشتہ ہونا چاہیے، اگر سننا چاہتے ہو تو بولیے سبحان اللہ۔ جی، ایک نوجوان قائم اللیل صائم النہار، جو دنوں دن روزے رکھتا، رات میں اللہ کی عبادت کرتا، کئی دن کھانا نہیں کھاتا، فاقہ کشی کرتا، جنگل میں جاتا کہ کوئی گری پڑی چیز مل جائے اس کو کھا کر اپنی بھوک کی حرارت کو ختم کر لوں، لیکن دیکھتا کہ جنگل میں سویو لوگوں کی قطار ہے، سویو فقیر کھڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو سوچتا اگر یار میں کھا لوں گا ان 100 فقیروں کے سامنے تو پھر ان پہ کیا گزرے گی، گھر کو واپس آ جاتا، کئی دن فاقوں سے گزر جاتے۔ جی، اپنے گھروں کی ہانڈیوں پہ توجہ دو، ناشتے میں دیکھو، بریک فاسٹ میں دیکھو، اماں مجھے چائے پسند نہیں، مجھے دودھ پسند ہے، مجھے پراٹھا پسند ہے، مجھے اللہ اکبر کبیرہ فلاں سبزی پسند نہیں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے۔
اگر گھر میں دال یا آلو بن جائے تو ایک دم سنبھل جائے گا، ٹکا کھائے گا، مٹن کھائے گا، یہ کھائے گا، وہ کھائے گا، اور گھر میں آگے کہے گا بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ جب 1000 روپے کا ٹھوس کے آیا تو بھوک کیوں لگے گی تجھے بھائی؟ بے شک بھوک کیوں لگے گی؟ اس کو سب معلوم ہے کہ پورے شہر کے اندر کہاں کی فرائی مشہور ہے، کہاں کا ٹکا مشہور ہے، کہاں کا کیا آئٹم مشہور ہے، سب جانتا ہے۔ ایک نوجوان، جوانی دیوانی ہوتی ہے نا، جوانی میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ، کوئی گناہ نہیں لگتا، کوئی جرم نہیں لگتا۔ اللہ اللہ کئی دن ہو گئے جاتے جاتے کہ کوئی گری پڑی چیز مل جائے، اٹھا کر کھاؤں، میری بھوک ختم ہو جائے۔ اچانک دریا کے پاس گیا، ایک سیب بہتا ہوا آیا، اس کو اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد میں بھوک ختم ہو گئی۔ جب بھوک ختم ہوئی، اللہ تو اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ یہ تیری جانب سے تھا، میری بھوک تو ختم ہو گئی، یہ اب عبادت میں لذت پیدا ہو جائے گی۔ بڑا ڈیلیشس ہے، میٹھا ہے، ٹیسٹی ہے۔ لیکن جیسے ہی حلق کے نیچے اترا، ایک آواز آئی، نوجوان تو نے سیب کھا لیا، کیا سیب کے مالک سے اجازت لی؟ بول دو ذرا، بول دو ذرا، اگر آپ سننا چاہ رہے تو بولیے ذرا سبحان اللہ۔ تقریب نہیں، بس آپ سے تھوڑی باتیں کرنی ہے، ایک نصیحت آپ کو دینی ہے۔ کیا تو نے سیب کے ایپل کے اونر سے اجازت لی؟ پیچھے کو مڑ کے دیکھا، آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا موجود نہیں۔ چند قدم پھر آگے بڑھا، آواز آئی، نوجوان سیب کھا لیا، کیا تو نے مالک سے اجازت لی؟ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ سوچنے لگے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب اپنے آپ کو نظر ڈالی، گریبان میں جھانکا تو پتہ یہ لگا یہ آواز آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے نہیں آ رہی تھی، یہ آواز ضمیر سے آ رہی تھی، دل سے آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ دل پکار پکار کر کے رہا ہے، نوجوان تو نے سیب کھایا ہے، تو نے ایپل اٹھا کر کھا لیا، بھوک ختم کر لی، بھوک کی شدت ختم ہو گئی، کیا مالک سے اجازت لی، پرمیشن لی؟ وداؤٹ پرمیشن تو نے سیب کھایا، کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا رب کو منہ دکھانا نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں ہے؟ کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ اللہ اللہ، آج ذرا تم دیکھو، مسئلے پوچھتے ہو مفتی صاحب، سید صاحب، امام صاحب، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے بڑا مفتی تمہارے پاس دل ہے۔ جب تم کچھ غلط کرتے ہو یہ تمہیں جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ یہ دل سب سے بڑا مفتی ہے، لیکن جب تم اس کی نہیں سنتے ہو، اللہ اللہ یہ کالا ہو جاتا، اور جب کالا ہو جاتا یہ سخت ہو جاتا، پھر اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اس نوجوان نے جب گریبان پہ نظر ڈالی، ضمیر بول رہا تھا، دل بول رہا تھا، تو نے سیب کھایا، سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی، یہ دنیا میں کتنے دن جیے گا، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کی لذتیں ختم ہونے والی ہے، دنیا بھی عیش و عشرت کے سامان یہ سب فنا ہونے والے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ سے دعا کرو، اللہ ایسا ضمیر ہمیں بھی میسر ہو جائے، ایسا دل ہمیں بھی میسر ہو جائے۔ آج اگر موقع مل جائے تو سنبل سے ٹھیلا کھینچ کے کھگو پور کی سرزمین پہ لے آئے گا، پوری پیٹی اٹھا کے لے آئے گا۔ اگر اللہ اللہ بستی سے گزر جائے، گھر میں گوشت بنتا ہو تو اگر جنگل میں چلا جائے، دھنیا گھسوٹے گا اور اپنی گوشت کی ہانڈی میں ڈال دے گا، پوری ہانڈی کو برباد کر لے گا۔ اگر کسی نے ہیک لگا دی اور ہیک میں کوئی اگر نرم سا گنا لگا دیا جائے، جسے رسگلہ یا کوئی دوسری برانڈ کا بولتے ہیں، ایک ایک کر کے ساری ہیک ایکڑوں کی ختم کر دیں گے۔ کوئی امرود ہو سو توڑ توڑ کے کھا لیں گے۔ کسی کے ٹھیلے پہ جاؤ، کوئی اللہ اوپر کوئی چیز اٹھائی اور کھا لی۔ کسی کی دکان پہ گئے، ڈبہ کھولا، ٹافی لے لی، ڈبہ کھولا، چاکلیٹ لے لی، ڈبہ کھولا، بادام اٹھا لیا، کاجو اٹھا لیا۔ ایسے ہے کہ ہمارے باپ نے یہ ہمارے لیے لا کے رکھا ہو کہ میرا شہزادہ آئے گا، ڈبہ کھولے گا اور کھا لے گا۔ یہ سارے کام کرنے سے پہلے کیا تم نے کبھی اجازت لی ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان کو دیکھیے، نوجوان نے چوری کر کے نہیں کھایا تھا، ڈکیتی ڈال کے نہیں کھایا تھا، کسی کا مار کے نہیں کھایا تھا، کسی سے چھین کے نہیں کھایا تھا، دریا میں بہ کر آ رہا تھا۔ فتویٰ یہ کہتا جائز ہے، لیکن تقویٰ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی نہ کھایا جائے۔ اس لیے اللہ والے جہاں فتویٰ پہ عمل کرتے ہیں وہاں تقویٰ پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ جس چیز میں شک و شبہات ہو، اللہ والے ان سے بھی بچتے، کھا لیا لیکن ضمیر ملامت کر رہا ہے، دل تڑپ رہا ہے، ضمیر پکار پکار کر کہہ رہا ہے انسان تجھے مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، دریا کے قریب چل دی ہے۔ اللہ اللہ، سارے کام بعد میں کروں گا، گھر میں بعد میں جاؤں گا، جوانی ہے جوانی، شباب ہے شباب، شباب ہے جوانی ہے جوانی، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ والے کو دیکھے تو صحیح، اس دل میں کتنا ڈر اللہ کا ہے، ضمیر ہے تو کیسا ہے، دل ہے تو کیسا ہے۔ دنیا کی پرواہ نہیں، اگر پرواہ ہے تو قبر کی پرواہ ہے، قبر
अगर परवाह है तो हश्र की परवाह है। अल्लाह अल्लाह गए, देखा एक गार्डन है, उसके अंदर एंट्री की कुछ मजदूर काम कर रहे थे, उनको सलाम किया, कहा मैं बागीचे के मालिक से मिलना चाहता हूँ। कहा यहीं पर तशरीफ रखिए। बागीचे के मालिक को बताया गया हुजूर कोई आया है। एक अल्लाह वाला आया जिसके हाथ में तस्बीह, जबान हिल रहे हैं, कुछ पढ़ता हुआ आ रहा। बोलिए तला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लब हिल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने जब बुजुर्ग को देखा, खड़े हो गए। का इनका चेहरा देख के तो खुदा याद आता है। और अल्लाह के वली की तारीफ यही है, अल्लाह के वली की पहचान यही है। ये नहीं जो 10 उंगलियों में अंगूठियां पहने, बड़े बड़े बाल रख ले, लाल पीले चुप्पे कुप्पे पहन ले, वारिस पाक की मोहब्बत का झूठा दावा करे, मदार पाक की झूठी मोहब्बत का दावा करे और अपने आप को पीरे मुगा बताए। नमाज का एक टाइम का पता नहीं, झूठ, अय्याशी, मक्कारी, ये सारी चीजें उन्होंने कहा पीरे मुगा है, पीरे हम पीरे हम पीरे। मैं तुमसे कहूंगा पीर की सही डेफिनेशन तारीफ ये है जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। अगर नमाज नहीं पढ़ता है, पीर का चेहरा देखे नमाजी बन जाए। अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, पीर का नूरानी चेहरा देखे दाढ़ी रखने पे मजबूर हो जाए। अरे जब अल्लाह वाले की चेहरे की रौनक का ये आलम है, मदीने वाले मुस्तफा के आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। वली नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज आलम साहब क़िबला। अल्लाह अल्लाह। जब नौजवान ने बुजुर्ग को देखा, ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। ये तो अल्लाह वाला मालूम होता है, ये तो अल्लाह का वली मालूम होता है। कहने लगे हुजूर एक गलती सरजद हो गई है। गलती ये है कि एक आपके दरिया, आपके बागीचे का सेब दरिया में बहकर जा रहा था, मैंने उठाकर खा लिया। बहुत भूख लग रही थी, चोरी करके नहीं खाया है। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने सोचा यार लोग तो पेटियों की पेटी ले जाते हैं, पेड़ के पेड़ ले जाते हैं, तोड़ने के चक्कर में, खाने के चक्कर में, न कच्चा देखते, न पक्का देखते, न मीठा देखते, न खट्टा देखते, न कड़वा देखते, न बक्सा देखते। ये कैसा नौजवान है, चोरी करके नहीं खाया, दरिया में बहकर जा रहा था। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। उसको माफ करवाने के लिए आया है। अल्लाह वाले ने पहचान लिया, ये तो कोई अल्लाह वाला मालूम होता है, क्योंकि वली वली को पहचानता। कहने लगा अच्छा क्या मतलब है। कहने लगा हुजूर खुदा के वास्ते माफ कर दीजिए, और माफी सिर्फ ये नहीं कि पैसा दिया जाए, इसलिए आपसे लिया नहीं है, जुर्म किया है, विदाउट परमिशन खाया है, कहा मुझ पर थोड़ी बहुत सजा मुकर्रर कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह। इसलिए बस दुनिया में ही उसका भुगतान करना चाहता हूँ, कब्र में जाके सुकून से सोना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होऊंगा। अल्लाह अल्लाह। तो नजरें झुका के नहीं, नजरें उठा के हाजिर होना चाहता हूँ। अल्लाह वाले ने पहचान लिया। अल्लाह वाला कहता है सुनो, आई हैव टू कंडीशन, मेरे पास 2 शर्तें, उनको फॉलो करना होगा, उसके बाद में तुम्हारे सेब को बख्श दिया जाएगा, तुम्हें माफी का परवाना दिया जाएगा। हुजूर बताइए क्या क्या आपकी कंडीशन है, क्या शर्त है। कहा पहली शर्त यह है कि तुम्हें इतने दिनों तक या इतने माह तक, बरिवायतें मुख्तलिफ, हमारे बागीचे की देखभाल करनी है, आपको इसकी सिंचाई करनी, और एक शर्त उसके बाद बताऊंगा। ये नौजवान कहने लगा यार एक सेब खाया, इतने दिन बागीचे की खिदमत में, उसके बाद में एक शर्त और ठुकने वाली है। अल्लाह अल्लाह। ये नौजवान कहने लगा हुजूर मंजूर है। नौजवान ने जब इतना कहा, बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया क्या कुछ सोचा समझा नहीं, क्या कुछ परवाह नहीं है। क्या परवाह है तो कब्र की है, परवाह है तो हश्र की है, दुनिया की परवाह नहीं है। वक्त मुकर्ररा उसके मुताबिक अल्लाह अल्लाह। ये अल्लाह वाला नौजवान दिनों को बागीचे की सिंचाई करता, खिदमत करता, रात को सोता नहीं, रात को जाके अपने रब की इबादत करता, रात को जाके अपने रब को मनाता। अल्लाह अल्लाह। जब वक्त पूरा हो गया, देखा ये नौजवान अल्लाह वाले की बारगाह में गया, कहा हुजूर आपने जो कंडीशन रखी थी, शर्त रखी थी, वो मैंने कंप्लीट कर दिया, खुदा का वास्ता मेरा से माफ कर दीजिए। अगर आप तवज्जो से सुने, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ज़मीरों में इंकलाब पैदा होना चाहिए। नौजवान कहने लगा हुजूर आपने जो कंडीशन शर्त रखी थी, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, लिहाजा मेरा सेब बख्श दिया जाए, जल्दी से दूसरी शर्त मुझे बता दी जाए। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह वाले ने देखा, बुजुर्ग ने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरे पे जो पसीना है वो अल्लाह अल्लाह मेहनत बता रहा है, और जो पेशानी पे नूर चमक रहा है, मालूम ये होता है ये नौजवान सिर्फ खिदमत करने के बाद सोया नहीं है, इसने रात को जाग के अपने रब
رسول کو منایا ہے، اپنے اللہ کو منایا ہے۔ اللہ اللہ اس بزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے ایک شرط کمپلیٹ کر دی، ایک شرط اور ہے ہماری، وہ شرط یہ ہے آئی ہے ون ڈاٹر، ہماری ایک بیٹی ہے، آپ کو اس سے شادی کرنی ہوگی، یو مسٹ میری ہر، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ نوجوان سکتے میں پڑ گیا، نوجوان کہنے لگا آپ میرا بیک گراؤنڈ نہیں جانتی، میرا نسب نہیں جانتی، میرا خاندان نہیں جانتی، میرا گاؤں نہیں جانتی، میری بستی نہیں جانتے، آپ اپنی بیٹی مجھ سے بھی آئیں گے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے، یہ کون سی منطق آپ پڑھا رہے ہیں، یہ کون سا نتیجہ آپ نے نکالا ہے؟ اللہ اللہ بزرگ نے فرمایا بیٹی سے نکاح کرنے سے پہلے اس کی کچھ کوالٹی بھی تو سن لے، صفات بھی تو سن لے۔ نوجوان کہنے لگا حضور بتائیے، کہا بیٹی تو ہے لیکن یہ معاملہ ہے ہاتھ دروں سے پائی جے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ نوجوان پہ سکتہ طاری ہو گیا، اے اللہ ایک سیب کھایا تھا، اتنی خدمت کر دی، اب یہ ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اللہ جو دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی ہے، زبان سے زبان ہلا نہیں سکتی، ہاتھ پیروں سے پائی دی، اللہ پوری زندگی کا معاملہ، پوری لائف کا معاملہ، کہاں بٹھاؤں گا، کیسے اٹھاؤں گا، کیسے کھلاؤں گا؟ اے اللہ اگر میں نے اس شرط کو فالو نہیں کیا یہ مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن اے اللہ یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ دل میں یہ سوچ رہے تھے، ضمیر جاگا، ضمیر نے پکارا نوجوان اگر سیب کو معاف کروانا ہے تو بزرگ کی بات کو ماننا ہوگا، اس لیے دنیا پانی ہے، دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ دنیا 4 دن کی ہے، رب کو منہ دکھانا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے۔ اللہ اللہ جب نفس پکارا، ضمیر جاگ گیا، دل کہہ اٹھا، اللہ اللہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور مجھے کنڈیشن یہ بھی معلوم ہے، مجھے کنڈیشن یہ بھی منظور ہے، ایکسیپٹ ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے، مجھے منظور ہے۔ بزرگ نے فرمایا کیا تو نے سوچا نہیں، کیا تو نے سمجھا نہیں، کیا کرے گا؟ اللہ اللہ نوجوان نے کہا تھا حضور مجھے دنیا سے محبت نہیں، مجھے تو آخرت سے محبت ہے، مجھے دنیا کی لذتوں سے محبت نہیں، مجھے تو رسول اللہ سے محبت ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ نکاح کی تیاری کی گئی، اب نوجوان خوش ہے، مجبور نہیں ہے، چہرے پہ شکنیاں نہیں ہے، پیشانی پہ بل پڑے ہوئے نہیں ہے، نوجوان خوش ہے، چاہے کچھ بھی ہو دنیا میں، لیکن میں نے ایک سیب کھایا تھا اس کو معاف کروا لیا ہے۔ اور بزرگ خوش تھا، آج میں اپنے فریضے سے بری ہو رہا ہوں، آج میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی عیاش بدماش کے ہاتھوں میں نہیں، اس کا جو ہاتھ دے رہا ہوں ایک اللہ والے کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ ایک نوجوان ایسا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، رسول اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب دونوں خوش تھے، دونوں کے ماتھوں پر خوشیوں کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ اللہ اللہ جلدی سے شادی کی تیاری کی گئی، نکاح پڑھا دیا گیا۔ جب ملاقات کا وقت آیا، یہ نوجوان جب کمرے میں انٹری کرتا ہے، دیکھا کوئی لائٹ نہیں، کوئی بلب نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی ڈیکوریشن نہیں۔ اس کے بعد میں دیکھا بغیر لائٹ، بغیر ڈیکوریشن، بغیر اس بلب کے اللہ اللہ پورا کمرہ روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جنت سے ملکہ اتر آئی ہو، جنت سے حور اتر آئی ہو، حسن و جمال کی ملکہ بیٹھی ہو۔ واپس آ گئے، کہنے لگے حضور کہیں عورتوں سے غلطی ہو گئی ہے، کہیں عورتوں سے کوئی خامی ہو گئی ہے، وہ لڑکی جو آپ نے بتائی تھی وہ لڑکی نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی حسن و جمال کی پیکر بیٹھی ہے، حسن و جمال کی ملکہ بیٹھی ہے، جس کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہے، جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ رہا ہے۔ اللہ اللہ بزرگ نے ارشاد فرمایا نوجوان وہ تیری ہی بیوی ہے، اور جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتی ہے اللہ انہیں ایسے ہی انعام دیتا ہے، ایسے ہی نوازتا ہے۔ کہنے لگے حضور پھر آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے تو فلاں صفت بتائی تھی، فلاں بتائی تھی، فلاں بتائی تھی، وہ بیٹی تو صحیح سالم ہے، وہ تو بالکل تندرست ہے۔ اللہ اللہ بزرگ نے فرمایا میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے حقیقی معنی مراد نہیں لیا تھا، میں نے مجازی معنی مراد لیا تھا۔ ہاں میری بیٹی اندھی ہے کیونکہ آج تک ان آنکھوں سے کسی غیر میں ہم کو دیکھا نہیں ہے۔ ہاں میری بیٹی بہری ہے اس لیے ان کانوں سے آج تک اللہ اکبر کبیرہ کوئی ناجائز بات نہیں سنی ہے۔ ہاں میری بیٹی گونگی ہے اس لیے اس زبان سے جب بولتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتی ہے، رسول اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہاں میری بیٹی ہاتھ پیروں سے پاہیج ہے اس لیے آج تک کسی ناجائز حرام کام کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھائے۔ اب تمہیں میں جملہ دیتا ہوں، جب باپ اتنا پاکیزہ ہو، ماں اتنی صاف ستھری ہو، اور جب دو پاک دلوں کا ملن ہوتا ہے تب جا کے بغداد میں غوث اعظم کا جنم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، حضور مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہر گھر میں غوث پیدا نہیں ہوتے ہیں، جب باپ اتنا پاکیزہ ہو
جب ماں اتنی طہارت ہو، اور جب ایسے دو پاک تنوں کا ملن ہوتا ہے تب بغداد میں غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ لیکن بھیا اسے تو پرکٹی چاہیے، اسے تو ماڈل چاہیے، ماڈل۔ اماں اور بہنوں سے کہہ کے بھیج رہے ہیں اماں سیدھی مت لے آئیے، سلڑ نہ ہو سلڑ، تیز ہو تیز، دیہاتن نہ ہو، ماڈل ہو ماڈل۔ آنے تو دو ماڈل کو دے، تیرا کیا بنائی، یہ تیرا ماڈل ہی چینج کر دے گی۔ جی سلڑ اور دیہاتن کسے کہتے ہیں؟ جن کے بال چھپے ہوں، جو پردے میں رہتی ہیں، ان کو یہ سلڑ کہتے ہیں۔ جی اللہ اکبر کبیرہ، ان کو یہ دیہاتن کہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، کھگو پور میں اگر تم سیب کی کھیتی کرنا چاہو کر سکتے ہو کیا؟ سیب کی کھیتی کہاں ہوتی ہے؟ کشمیر میں۔ اخروٹ اگانا چاہو ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہوگا نا۔ بنجر زمین میں اگر دانہ ڈالو گے کوئی فصل اگے گی؟ نہیں۔ میں دیکھتا ہوں تم کتنے سمجھدار ہو، ویسے سمجھدار تو بہت ہو، سب سمجھ رہے ہوگے، ہاں سمجھدار تو بہت ہے۔ بات بہت جلدی ختم کرنے والا ہوں۔ سیب پیدا کرنا ہے تو کشمیر کی زمین چاہیے۔ زمین کا انتخاب، زمین کا سلیکشن اچھا ہونا چاہیے۔ زمین کا انتخاب، زمین کا سلیکشن خراب تو سمجھ لو معاملہ خراب، فصل خراب۔ سنو، اگر ماں مصطفیٰ کی چہیتی بیٹی زمین کی شکل میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا ہو، اور باپ داماد رسول خلیفہ چہاروں مولا کائنات حضرت علی ہو، تب کربلا کا حسین پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہر گھر میں حسین پیدا نہیں ہوتا۔ جی جی بے شک بے شک۔ حسین پیدا کرنے کے لیے ماں فاطمہ باپ علی چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے زمین اچھی ہوگی تو فصل اچھی ہوگی۔ بہت خوب حضرت، بہت۔ اب جب تمہیں پرکٹی چاہیے، تمہیں ایسی چاہیے جو پوری پوری رات پاکستانی سیریل دیکھے، جو پورا دن موویز دیکھے، اور جب رات کو سوئے تو ایک اسٹیٹس لگا کے، جب اٹھے تو پھر دوسرا ایک اسٹیٹس اور ٹھوکے، تمہیں ایسی چاہیے۔ تو ان کے شکموں میں جو بچے پلیں گے، جو بچے اس دنیا میں آئیں گے، وہ اللہ کے ولی نہیں، موٹو پتلو اور پب جی ہی آئیں گے۔ جی بے شک۔ موٹو پتلو ہی پیدا ہوں گے۔ دیکھ نہیں رہا وہ 2 سال کے بچے موٹو پتلو مانگ رہے ہیں، موٹو پتلو، اس سے چھپ رہے ہیں۔ پہلے مائیں چھپاتی تھی، اب موبائل چھپا رہا ہے، موٹو پتلو چھپا رہا ہے بچوں کو، موٹو پتلو، پتہ نہیں کون کون سے گیم ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ کچھ دنوں کے بعد تو بس یہ کہ بچے کا جنم ہوا اور اس کے بعد میں ایک موبائل دے دیا کہ بس تو جانے، تیرا موبائل جانے اور بڑا ہو جائے ایسے۔ ہر گھر کا ماحول ہے۔ 2 سال کے بچوں کا ہم نے دیکھا الگ الگ فون ہیں، ان کی ٹیب الگ الگ ہیں۔ کہیں نہ کہیں اثر ہے اس کا۔ بچہ بگڑ گیا، بچہ بگڑ گیا، بچہ بگڑ گیا۔ کبھی سوچا سمجھا کہ بچوں کو کھلایا کیا ہے؟ کبھی گریوان پہ نظر ڈالی، دل میں جھانکا، کتنا حرام کمایا، کتنا حلال کمایا؟ ہر چیز میں رشوت، ہر چیز میں کرپشن، ہر چیز میں گھوٹالا، ہر چیز میں دلالی۔ حد تو یہ کہ تیجوں کے چند تک میں دلالی چل رہی ہے اس ٹائم۔ کچھ بستی میں ایسے حاجی جی ہیں، بڈھن ہیں، کہ بولے یار وہی لے کے آئیں گے۔ وہ پتہ لگا کہ سنبل میں سیٹنگ چل رہی ہے وہاں، بولے کوئی بھی آئے اتنا تو کٹ نہیں ہے۔ یہ تمہیں ہنسانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں، ایک بالکل آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، سچ۔ بے شک بے شک۔ مردے کے کفن میں دلالی، اللہ تیری پناہ، کوئی حد ہے؟ یہ مسلمان کے حالات ہیں آج کے دور میں۔ ٹانگ اتنے، اور بھیا سیاست بازی میں تو مسلمان اتنا آگے نکل گیا۔ یہ پردھانی تو اتنی نقصان دے رہی ہے، اللہ خیر فرمائے۔ میں تو دعا کرتا ہوں یہ پردھانی ختم ہو جائے۔ نہ جانے کتنی جگہوں کے مسجدوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، مدرسوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں اڑائے گا ضرور۔ ہے پکا مسلمان، مگر گوشت اور بریانی کا ہے، اس سے آگے ہے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں مسلمان ہے، صرف ووٹر آئی ڈی میں، آدھار کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے دفتر میں مسلمان نہیں ہے، اللہ کے رجسٹر میں مسلمان نہیں۔ بے شک بے شک۔ اپنی 2 اینٹ کی الگ ہی رکھے گا کہ وہ وہی کر دیا۔ بتاؤ یار، مسجد اور مدرسوں کے کاموں میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور مسلمان کہلا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ الیکشن کا نمبر آئے تو شرابی پلاتے ہیں دھڑے سے، اور پھر ٹانگیں اڑاتے ہیں کہ امام صاحب یہ، امام صاحب یہ، عالم صاحب یہ، مدرس صاحب یہ۔ اب حیثیت کیا؟ اگر امام نہ ہو، پڑھے لکھے نہ ہو تو جمعرات کی فاتحہ نہیں لگے گی۔ امام نہ ہو تو بچے کے کان میں اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ ارے بتائیے وہ باپ جو اپنی بیٹی کا نکاح نہ پڑھا سکے، جو بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھا سکے، آپ ذرا حساب تو لگائیں۔
निकाह का नंबर आ जाए ना तो हुच हुच कर रहा, हुच हुच है, बहुत पढ़ा लिखा, मगर कह रहा यूं ही, तो कह रहा हुई हुई जी। हाँ। एक तो ये कह रहा है, बोला हजरत ज्यादा फांसो मत, डबल ले लियो मगर यहाँ से निकालो, दोस्त बहुत है, बेइज्जती हो रही है। अल्लाह, तलफ़ुज़ ठीक नहीं। कलमे, जिस मुसलमान को कलमे याद ना हो और बड़े बड़ा बाबू साहब है जी, बड़े तकब्बुर में रहे कि कुछ हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ, फला हूँ, फला हूँ, फला हूँ, जिस इंसान को अपने दीन की बेसिक चीज याद ना हो, अपने धर्म की बेसिक चीज याद ना हो, इब्तिदाई हिस्सा याद ना हो, वो मुसलमान है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। हम बहुत कुछ हैं लेकिन मुसलमान नहीं है सही तरीके से जो मुसलमान है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कुरान में ये लिखा, हदीस में ये लिखा है, बल्कि कुरान पर हदीस में अमल करके दिखाओ, लोग तुम्हें देखकर मुसलमान होते नजर आएंगे, कलमा पढ़ के मुसलमान होते नजर आएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कुरान में क्या लिखा है। लोग तुम्हारी सीरत, कल्चर, नेचर, उठना बैठना, खाने पीने, रहन सहन, तुम्हारे कौल फेल अमल को देखेंगे और कहेंगे जब 15वीं सदी का मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका नबी कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत गौसे आज़म, फैज़ान गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत। लास्ट बात ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अलकमा नाम का शख्स था, जी, कसीरुल इस्तिहाद, शदीद सदका, बहुत ज़्यादा सदका व खैरात करते, माल बांटते और जिहाद में भी बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते। जब मरने का वक्त करीब आया तो रूह नहीं निकल रही थी। तवज्जो सुनना ज़रा नौजवानों, जी, दिल के कानों से सुनना और अमल करने की कोशिश। रूह नहीं निकल रही थी। अल्लाह अल्लाह। उनकी बीबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कासिद भेजा कि मेरे शोहर की रूह नहीं निकल रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार और एक सहाबी को और भेजा कि जाओ अलकमा को कलमा पढ़ाओ, कलमा पढ़ेगा उसकी रूह निकल जाएगी। हजरत अली, हजरत बिलाल आए, कलमा पढ़ाने की कोशिश की गई, अलकमा की जबान पर कलमा ही जारी नहीं हुआ। जी, बहुत ज्यादा सदका भी है, खैरात भी है, नमाजें भी है, सब कुछ है, लेकिन जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। जबान लड़खड़ा रही है, मौत की शिद्दत तड़पा रही है। हजरत अली, हजरत बिलाल अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ गए, अर्ज करते हैं या रसूल, अलकमा की जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलकमा की बीबी से जाकर पूछो इसके माँ बाप जिंदा है? बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसके माँ बाप जिंदा है? हजरत बिलाल आए, बीबी से पूछा कि इसके माँ बाप जिंदा? बीबी ने बताया बाप का तो इंतकाल हो गया लेकिन माँ जिंदा है। जी, अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल से इरशाद फरमाया, बिलाल जाओ इसकी माँ से जाकर कहो अगर आ सकती हो तो मदीने वाले मुस्तफा ने बुलाया, अगर नहीं आएगा, अगर नहीं आया जाएगा तो फिर कायनात का दूल्हा तुम्हारी बारगाह में चल कर आएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सुभान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी देखी, बेशक बेशक, कितनी मोहब्बत बुजुर्गों से और कितना प्यार गरीबों से फरमाते हैं वो। अल्लाह अल्लाह कि अगर आ सकती हैं तो आए, अगर नहीं आया जाएगा तो मैं खुद जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान थोड़ी अल्लाह। सी प्रधनिया क्या बन गई, किसी से मुलाकात करने के लिए राजी नहीं। जी, कई कई अपॉइंटमेंट देनी पड़ रही है और इलेक्शन से पहले ये है कि बस जिता दो। अगर ये संबल और हसनपुर वाला रोड भी डलवाने का है ना, अगर कोई गांव के प्रधान से बिल्कुल डलवा दूंगा मगर एक बार जिता दो। जी, कोई चीज कोई मनादी नहीं है। हाँ, एक जगह साहब नेताजी गए तो बोले जो अगर तुम्हें ज़रूरत है कि वो बनवा के देंगे। तो एक बोला हमारे यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। बोला एक बार जिता तो दो, घर घर में कब्रिस्तान बनवा दूंगा। एक बार जिता तो दो, घर घर में कब्रिस्तान नजर आए। बोले अल्लाह खैर कर, अभी से कब्रिस्तान घर घर बनवाने कह रहा। जी, हाँ, बस एक बार जिता दो, कुछ भी कर लो, बस एक बार बना दो। और प्रोपेगेंडा, हमें हजरत पैसे की तो ज़रूरत है ही नहीं, बस हम कौम की खिदमत करना चाहते हैं। अरे कौम की खिदमत फिर 5 ही साल क्यों, प्रधानी के बाद ही क्यों? कौम की खिदमत करनी है तो हमेशा हमेशा कर। और जो कौम की खिदमत खुलूस के साथ करते हैं, अल्लाह उनके नाम को, काम को हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। जो अपने पेट के लिए करते हैं वो मर जाते हैं, उनका नाम खत्म, काम खत्म। जो कौम के लिए करती है अल्लाह उनको हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। बेशक बेशक। ख्वाजा गरीब नवाज ने कोई विधायकी लड़ी? जी, एमपी का इलेक्शन, प्रधानमंत्री थे ख्वाजा गरीब नवाज, मेयर, एमपी, विधायक, कैबिनेट मंत्री कुछ थे, मिंबरी तक नहीं लड़ी, मिंबरी तक। जी,
کتنی صدیاں گزر گئیں، کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے راجہ تو بول دو یار، بول دو، کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے راجہ تو راجہ ہے۔ تو پھر حکومت کرنی ہے تو 5 سال کی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی کار۔ بے شک آج اعلیٰ حضرت تو 104 سال سے زیادہ گزرے ہوئے ہو گئے، منبری تک نہیں لڑی ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا جا رہا ہے بزرگوں کی عزتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے انہوں نے اپنے پیٹ کے لیے نہیں، انہوں نے قوم کے لیے کرا ہے، اور جو قوم اور دین کے لیے کرتا ہے اللہ ان کے نام کو کام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ حضرت بلال گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ماں ہے، ماں کے پاس گئے، ماں نے کہا مدینے والے مصطفیٰ نے بلایا ہے تو میں خود آؤں گی، بولیے تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ضعیف آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضعیفہ صحیح صحیح بتانا، بالکل بھی جھوٹ مت بولنا، بالکل بھی ادھر ادھر کی باتیں مت ملانا، اگر مجھ سے تھوڑا سا بھی جھوٹ بولے گی قرآن کی وحی ایک دم مجھ پر نازل ہو جائے گی۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائیے، کیا ارشاد ہے آپ کی بارگاہ میں، بھلا کون جھوٹ بولے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ بتا تیرے بیٹے کے معاملات کیسے تھے علقمہ کے؟ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، یتیموں کو سینے سے بھی لگاتا ہے، بہت نیک ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا تیرے بیٹے کا تیرے ساتھ کنیکشن کیسے تھا، تیرے بیٹے کا تیرے ساتھ معاملہ کیا تھا، تیرے بیٹے کا تیرے ساتھ رشتہ کیسے تھا؟ اللہ اللہ، کچھ دیر خاموش ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے جب ارشاد فرمایا جلدی بول تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، کہنے لگی یا رسول اللہ بہتر سمجھتا لیکن ایک بات ہے، مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا، پہلے بیوی کو سمجھتا ہے بعد میں مجھے سمجھتا ہے، کوئی چیز لاتا ہے تو پہلے بیوی کو دیتا ہے بعد میں مجھے دیتا ہے۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ اسی وجہ سے میں نہ خوش ہوں ناراض ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے بلال لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، صحابہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، اور لکڑیاں جب اکٹھی کی جائیں حضرت اللہ جناب علقمہ کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کی جا رہی ہیں، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیوں لگایا جا رہا ہے، لکڑیاں کیوں جمع کی جا رہی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے تیرے بیٹے علقمہ کو زندہ جلایا جائے گا۔ اللہ ماں کی ممتا تڑپ گئی، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے زندہ جلایا جائے گا؟ آج تم ماں کے ساتھ کتنی بدتمیزیاں کرتے ہو، ماں کو کتنا برا بھلا کہہ لو، ماں کو کتنا ستا لو، باپ کو کتنا ستا لو، لیکن اگر تو کسی پریشانی میں ہے، تجھے کوئی غم لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، تیری ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، تیری ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، تیری ماں تیرے دیے ہوئے سارے دکھوں کو بھول جاتی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، رو رو کر تیرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ آج جو تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج جو تم اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہو، اپنے باپوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہو، سبق حاصل کرو۔ اللہ اللہ، علقمہ کی ماں نے جب اتنا سنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکڑی اکٹھی کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو جلایا جائے گا، میری آنکھوں کے سامنے جلایا جائے گا، آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں اس لیے تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے، تیرے بیٹے کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تیرے بیٹے کی روح نہیں نکل رہی ہے، ماں کی ممتا تڑپ گئی، دل بے تاب ہو گیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں سب کچھ دیکھ سکتی ہوں، میرا بیٹا چاہے کچھ بھی ہے، لیکن اپنے سامنے اپنے بیٹے کو زندہ چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ اللہ اللہ، ماں کی ممتا نے جب جوش مارا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تو دیکھنا نہیں چاہتی ہے تو پھر اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دے، علقمہ سے راضی ہو جا، علقمہ سے خوش ہو جا۔ اللہ اللہ، اللہ کے رسول نے جب اتنا ارشاد فرمایا، علقمہ کی ماں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، اور پھیلانے کے بعد عرض کرتی ہے اے اللہ میرے بیٹے سے میں ناراض تھی، آج تیرے رسول کو حاضر و ناظر جان کر گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، اپنے بیٹے سے خوش ہو گئی ہوں، اے اللہ میرے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دے، اے اللہ میرے بیٹے کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جا۔ جب ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نبی نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ علقمہ کے گھر پہ جا کر دیکھو، علقمہ کے گھر پہ گئے، ادھر ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علقمہ کی ماں نے دعا کی، علقمہ کا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب، کیا بات ہے، تمہارے ماشاءاللہ۔ ماں باپ ناراض ہیں تم سے،
صدقہ، خیرات، نمازیں سب کچھ تھیں. آج کے دور کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حیثیت کیا ہے؟ ہاں، خطیب صاحب آئیں، پیر صاحب آئیں، سید صاحب آئیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نذرانے پہ نذرانہ، پھولوں پہ پھول، ہاتھ بھی چومیں گے، پیر چومنے کی بھی کوشش کریں گے. باپ گھر میں 1 سال سے ناراض ہے، کبھی پرواہ نہیں. ماں 1 سال سے ناراض ہے، کبھی پرواہ نہیں ہے. نذرانے پہ نذرانے سب دیے جائیں گے. ماں باپ کے پاس 5-5 10-10 سال پرانے گدے ہیں، اللہ اللہ پھٹی پرانی چادریں ہیں. اپنے پاس اپنے بدن پہ ڈالے ہوئے بلیک بیری کا حضرت 25,000 کا ہے، 25,000 کا. ریبوک کا شوز پہنتا ہوں، لیدر پہنتا ہوں، لیدر ریڈ شیپ کا ہے، فلاں برانڈ کا ہے، فلاں برانڈ کا ہے. اور ماں باپ کی یہ پوزیشن کر رکھی ہے. مجھے یہ بتاؤ، ماں باپ کی ناراضگی میں تم پیسہ کما سکتے ہو، ممکن ہے، لیکن میرا یہ دعویٰ بھی ہے، میرا یقین بھی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں کبھی تم عزت نہیں کما سکتے ہو، سکون نہیں کما سکتے ہو. اس لیے ہمارے ہاتھ پیر چومنے سے پہلے، نذرانہ دینے سے پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر چوم لو. اس لیے جنت اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں میں ہی رکھی ہے، ماں باپ کے ہاتھوں میں رکھی ہے. ماں باپ کے قدموں سے لپٹ جاؤ. ایسا ہے گویا کہ تم جنت کے قدموں، جنت کے دروازے سے لپٹ گئے ہو. اگر تم نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، تمہاری عبادت بھی قبول، سجدہ بھی قبول، ہر فعل قبول ہو جائے گا. اس لیے ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے. علماء سے عزت کرو، علماء سے محبت کرو، یہ باعث اجر باعث ثواب ہے. مگر اگر اپنی عبادت پہ قبولیت کی مہر پھپا لگوانا چاہتے ہو، سب سے پہلے ضروری ہے ہمارے ہاتھ چومنے سے پہلے، ہر خطیب کے ہاتھ چومنے سے پہلے ماں باپ کے ہاتھ چومو. دنیا میں جنت کما لو، جب تک رہو گے شان سے رہو گے، قبر میں جاؤ گے پھر شان سے اٹھائے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے ہمیشہ لگے رہو. اور بھیا شادی ہو رہی ہے تو شادی کے بعد زیادہ بوال مچانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر گھر میں بڑے لڑائی جھگڑے ہیں، گھروں کو فسادی اڈہ مت بناؤ. اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا تھا، بیٹی اپنے سسرال جا تو رہی ہے، لیکن حشر میں تجھ سے اس حال میں ملوں کہ تمہارے شوہر علی تم سے راضی ہوں. کیا بات ہے. اور کبھی علی سے کوئی فرمائش مت کرنا. لیکن ہر ماں کی تمنا یہ ہوتی ہے میری بیٹی اپنی سسرال میں ملکہ بن کے رہے، لیکن اس کے گھر میں جو بہو آ رہی ہے اسے یہ سوچے بولے بھکارن بن کے رہے. تھوڑ بدل جاتی ہے، فکر بدل جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان، کہ کالی پولیتھین میں ارے بادام لا رہا ہے، کاجو لا رہا ہے، چاہے کھانسی کا سیرپ ہی ہو، مگر اسے کاجو بادام ہی دکھائی دے رہے ہیں. ہاں، کاجو بادام ہی دکھائی دے رہے ہیں. جس دن سے شادی ہو جائے بھیا ایسی ٹانگیں کھینچتی ہیں، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کیا کرے بیچارہ کہاں جائے. ہاں، ماں کی فکر بدل جاتی ہے، ماں کی سوچ بدل جاتی ہے. بڑا بچہ پہلے سب سے اچھا، اور شادی کے بعد چھوٹوں پہ نظر. تو اسی لیے گزارش آپ سے یہ ہے بھائی، جب تمہاری دعائیں یہ ہیں بچوں کے ساتھ. اور یہاں کھوریا تو نہیں ہوتا؟ کھوریا اچھا اب نہیں، اللہ تیرا شکر ہے. ہاں کھوریا، ہاں مجھے یاد آ گیا کھوریا. اللہ خیر فرمائے. کھوریا برات چلی جاتی ہے تو وہ عورتیں کرتی ہیں عزت کا کھوریا. اس کا مطلب یہ عزت کا کھوریا کرتی ہیں. اس میں اللہ بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے. ماں بیٹی سارے رشتہ دار، اللہ تیری پناہ. پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ہمارے یہاں پر موجود ہیں. ہاں، اللہ خیر فرمائے، اللہ کرم فرمائے. اچھی بات اللہ ہے، انہیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اسی لیے میں اپنی ماؤں سے بھی کہوں گا، بچوں کی شادی ہو تو پھر اپنے سوچ مت بدلو. جس طریقے سے آپ اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہو کہ اپنی سسرال میں ملکہ بن کے رہے، اسی لیے یہ بھی سوچو کہ ہمارے گھر میں جو آئی ہے وہ کسی کی بیٹی بن کر آئی ہے. اور جب بیٹی آتی ہے تو نہ جانے کتنی رحمتیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. اور بیٹوں سے بھی گزارش ہے، تم کچھ بھی کر لو، کتنے بڑے علامہ فہامہ بن جاؤ، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سب کچھ کام خراب ہے. اسی لیے ماں باپ کے قدموں میں پڑے رہو. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے حقوق ادا کریں، اور بچوں کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے حقوق ادا کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.